तेज़ तूफ़ानी बारिश में हाथ में छतरी पकड़े मैं उस सुनसान जगह पे पहुंच चुका था। घुप अंधेरा था, ना वहाँ कोई इंसानी वजूद था, ना ही वो जगह रिहाइश पजीर थी। चारों तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आ रही थीं, जिनके बीचों बीच वो कब्र थी, जिसे देख के मेरा दिल यकबारगी से धड़का था। बारिश के साथ साथ मेरी आंखों से आंसू भी बह रहे थे। अरसा प्लीज़ मुझे तंग मत करो, जाओ यहाँ से। मैं लैपटॉप पे काम कर रहा था जब अरसा ने मेरे कान में तिनका घुसाने की कोशिश की और मैं उसकी शरारत से ज़िद हुआ था। सोच लो नौफिल साहब, मैंने अगर तुम्हें तंग करना छोड़ दिया और मैं कहीं दूर चली गई तो दीवानों की तरह ढूंढोगे मुझे। बड़ी तरंग से वो पूरे वसूख से कह रही थी। मैंने कहा एक छोड़ो 1000 मिलती हैं, इतनी भी तुम हसीन नहीं हो कि मैं तुम्हारे पीछे मजनू बन जाऊं और गलियों में मारा मारा फिरूं। मेरी बात पे वो खिलखिला के हंसी थी। अच्छा जी नौफिल साहब, अरसा उस चीज़ का नाम है जो आपको दीवाना बना दे। जिस दिन मैं तुम्हें नज़र नहीं आऊँगी ना, तुम पागल हो जाओगे, दीवाने कहलाओगे। उसकी इस बात ने मुझे कुछ बेताब किया था। ये कहते हुए उसने मेरे बाल अपने हाथ से बिखेरे थे, मगर जैसे ही अपना हाथ पीछे करने लगी मैंने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी जानिब खींचा। वो शायद इस उफ्ताद के लिए तैयार नहीं थी। वो बेसाख्ता मेरे सीने से आ टकराई। मैं उसे अपनी पनाहों में ले चुका था। मैंने कहा पागल तो तुम मुझे अभी भी कर रही हो जाने मन। जैसी मेरी गर्म सांसें उसके चेहरे से टकराई वो बुरी तरह से घबराई थी। नौफिल के बच्चे, छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा, वो बदहवास हुई थी। तो देख ले, मैं अपनी मनकूहा पे इतना हक तो रखता हूँ। हाँ तो क्या कह रही थी तुम, मुझे छोड़ के जाओगी? जाने देता हूँ मैं तुम्हें। मैं उसे अपने अंदर समेट चुका था और उसके चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। पेशानी पे पसीने के कतरे जगमगाने लगे थे। मेरी बढ़ती हुई वारफ्तगी देख के वो नर्वस होने लगी थी। नौफिल प्लीज़, कुछ तो शर्म करो, छोड़ो मुझे। अगर किसी ने देख लिया तो कितना बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा तुम्हारा। छोड़ो मुझे। वो मेरी मजबूत गिरफ्त में कसमसाई थी। मैंने कहा पहले बताओ मुझे, कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? मेरा दिल उस वक्त बड़ी ज़ोर से धड़क रहा था और उससे ज़्यादा अरसा का दिल मेरे पहलू में उधम मचा रहा था। वो कहने लगी नहीं जाऊंगी, अब छोड़ो, कोई देख लेगा। वो अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा दिल गुस्ताखी के लिए मचलने लगा था। मैंने लापरवाही से कहा ऐसी की तैसी सबकी, देख ले जिसने देखना है। मैं दिल की ख्वाहिश पर जैसे ही उसकी गर्दन पर झुका, आप यहाँ? अरसा की बात पे मैं बुरी तरह से हवास बाख्ता हुआ। मैंने फौरन से उसे छोड़ के जैसे ही पीछे दरवाजे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था और अब वो खिलखिला के हंसती हुई दरवाजे के पास पहुँच गई थी। उसने मुझे उल्लू बनाया था। मैंने कहा बना लो मुझसे दूर रहने के बहाने, मगर ये कब तक करोगी? आओगी तो मेरे पास, फिर छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। मेरी बात पे उसने मुझे ठेंगा दिखाया था। कहने लगी ढूंढते रह जाओगे तुम मुझे और मैं तुम्हें कहीं नहीं मिलूंगी। उसकी आवाज़ की बाज़गिश्त ने मेरे दिल को तड़पाया था। मेरी आंखों से कई आंसू टूट के निकले थे। मैंने हाथ में पकड़ी छतरी को एक तरफ रखा। घुटनों के बल मैं ज़मीन पर बैठकर उस कब्र को खोद रहा था, किसी दीवाने की तरह। ये वो आखिरी जगह थी जहां मैं उसे तलाश करने के लिए पहुंचा था। मुसलसल मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और ये पहली ऐसी जगह थी कि मेरे दिल से दुआ निकल रही थी कि काश अरसा यहाँ ना हो। अंधाधुंध मैं कब्र की मिट्टी को तेजी से हटा रहा था। काफ़ी गहराई तक मैं खोद चुका था। एक तूफ़ानी बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी और उस पे मुसलसल मोबाइल की बजती घंटी ने मुझे परेशान किया था, लेकिन मैं दीवाना वार वो मिट्टी हटा रहा था जब मेरा हाथ कब्र में मौजूद किसी चीज़ से टकराया। मैंने जैसे ही वहाँ से मिट्टी हटाई तो
ایک مرد ہوتے ہوئے بھی میری دل خراش چیخ منہ سے نکلی تھی، کیونکہ قبر میں رات کے 4 بج گئے تھے جب میں گھر پہنچا۔ چوکیدار نے بنگلے کا دروازہ کھولا۔ میں بارش سے مکمل طور پہ بھیگا ہوا تھا، لیکن چوکیدار کو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بغور میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، یہ گاڑی اندر پارک کر دو۔ چابی میں نے چوکیدار کو پکڑا دی۔ دھیرے دھیرے چلتا ہوا جب میں لاؤنج میں آیا تو سامنے میرے والد بڑے غصے سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کہنے لگے، نوفل، اس وقت کہاں سے آ رہے ہو تم؟ میں نے کہا، ڈیڈ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں میں کہاں سے آ رہا ہوں۔ وہ کہنے لگے، میری سمجھ سے باہر ہے، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ عرصہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے؟ خدا کے لیے زندگی کی طرف واپس لوٹ آؤ۔ تم نے اپنا حلیہ دیکھا ہے؟ تمہیں یہ پرواہ ہے کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں؟ مجھ سے بھی یہ کاروبار نہیں سنبھالا جاتا۔ میرے والد کا لہجہ اونچا تھا۔ میں نے کہا، اس وقت میں سونا چاہتا ہوں۔ میرے مٹی سے بھرے ہاتھ دیکھ کے وہ کہنے لگے، کہاں سے آ رہے ہو تم؟ اور یہ تمہارے کپڑے، تمہارے ہاتھ مٹی سے کیوں بھرے ہیں؟ میں نے کہا، اس کی قبر کھودنے گیا تھا، قبر کھود کے آ رہا ہوں۔ یہ سن کے حیرت سے ان کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ وہ کہنے لگے، واٹ؟ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں نے کہا، یہ لفظ چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کے میں کمرے میں جانے لگا تو میرے والد نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے مقابل کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگے، بہت کر لیا تم نے پاگل پن، آئندہ تم وہ کرو گے جو میں چاہوں گا۔ میں نے ان کا ہاتھ اپنے بازو سے پیچھے کیا۔ میں نے کہا، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی میں کچھ اور کروں گا ہی نہیں۔ میرے والد کہنے لگے، وہ مر چکی ہے، اب کیا تم ایک ایک قبر کھود کے کیا دیکھنا چاہتے ہو کہ اب وہ اور اس کا چہرہ تمہیں نظر آ جائے گا؟ اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں نوفل، مجھے سمجھ نہیں آتی تم حقیقت کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا، اس لیے کیونکہ میں نے عرصہ سے محبت نہیں کی تھی، میں نے اس سے عشق کیا تھا، اور میرا دل کہتا ہے، میرا عشق مجھ سے کہتا ہے کہ وہ یہی ہے۔ میرا یہ کہنا تھا جب کمرے سے میری والدہ نکل کے آئی۔ وہ کہنے لگی، جہانگیر، آپ کیوں اس لڑکے کی خاطر اپنا سکون اور آرام برباد کر رہے ہیں؟ اسے آپ کی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ انہوں نے نائٹی پہنی ہوئی تھی، بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ میرے والد کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بڑی عجیب بات ہے موم، پاگل تو آپ کو بھی ہو جانا چاہیے تھا، آپ کا بھی بہت گہرا رشتہ تھا اس سے۔ انہوں نے اپنی آنکھیں چرائی۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری طرح تصورات میں جینے کی عادی نہیں ہوں، میں جانتی ہوں وہ مر چکی ہے، اس لیے میں نے اس کی موت کو تسلیم کر لیا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر کہاں ہے اس کی قبر؟ میں آج قبروں کی مٹی تک چھان کے آ گیا، وہ وہاں نہیں ہے۔ میرے والد کہنے لگے، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ میں نے کہا، ہاں ہو گیا ہے میرا دماغ خراب، میں چلا کے بولا تھا۔ میں نے کہا، جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ میرے والد کہنے لگے، اگر تمہیں یہی سب کچھ کرنا ہے تو میرے گھر سے جا سکتے ہو، کیونکہ مجھے اس وقت ایک بیٹے کی ضرورت ہے جو مجھے سہارا دے۔ میری موم کہنے لگی، نوفل، میں تمہاری شادی بہت اچھی جگہ کروا دوں گی، تم بے فکر رہو۔ میں نے کہا، مجھے صرف عرصہ چاہیے، زندہ یا مردہ، کسی بھی حالت میں، جب تک وہ مل نہیں جاتی میری زندگی ایسے بنجاروں کی طرح ہی گزرے گی۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ فریحہ آنٹی میرے والد کی دوسری بیوی تھی، عرصہ ان کی چھوٹی بہن تھی۔ میں پہلی بار اپنے تعلیمی سلسلے کو ختم کر کے جب لندن سے پاکستان واپس آیا تھا تو پاکستان آ کر کافی بور تھا، دلچسپی کے لائق کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ ڈیڈ نے مجھے اپنے آفس میں لے جانا شروع کر دیا۔ مجھے باغبانی کا بہت شوق تھا، اسی شوق کی خاطر میں صبح جلدی اٹھتا تھا، اپنے بنگلے کے لان میں جا کے باغ کو پانی دیتا تھا۔ ہمارے بنگلے کا باغ کافی وسیع تھا،
خوبصورت پودوں کی مٹی بھی نرم کر دیا کرتا تھا، وہ بھی اپنے ہاتھوں سے کرتا تھا میں۔ شاید یہ بات مجھ جیسے لڑکوں کو معیوب لگتی ہو، کیونکہ یہ کام اکثر مالی کرتے ہیں۔ ایک دن میں اسی طرح کام میں مصروف تھا جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ میرے ہاتھ مٹی سے بھرے ہوئے تھے۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا۔ میں نے بھی سوچا کہ آخر دیکھوں کون آیا ہے۔ تب پہلی بار میں نے عرصہ کو دیکھا تھا۔ چھوٹے گیٹ سے وہ اندر داخل ہوئی، ساتھ میں اس کا اٹیچی تھا۔ آنکھوں پہ کالا چشمہ، لیئر میں کٹے ہوئے کندھوں تک بال۔ اپنے اٹیچی کو گھسیٹتے ہوئے وہ اندر تک آئی۔ اس کے پیچھے ایک نوجوان بھی تھا، شاید اس سے 2 سال بڑا ہوگا، میری ہی عمر کا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ میں بیگ پکڑ رکھا تھا۔ پھر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ چوکیدار کہنے لگا، بی بی جی اندر ہیں، آپ لوگ اندر آ جائیں۔ ایک گہری سانس اس نے خارج کی تھی۔ وہ کہنے لگی، اسد ایسا کرو میرا بیگ بھی تم لے جاؤ، میں ذرا دیکھوں تو آپا کا بنگلہ کیسا ہے۔ اسد کہنے لگا، ہاں تمہیں بعد میں تو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ کہنے لگی، اچھا جاؤ نا، میرا سر مت کھاؤ۔ یہ کہتے ہوئے وہ پورے لان کو دیکھنے لگی۔ پھر اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ یہ میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے فریحہ آنٹی سے کوئی خاص غرض نہیں تھی۔ ڈیڈ کے بہت زیادہ اصرار کرنے پہ میں انہیں موم کہہ دیا کرتا تھا، حالانکہ وہ میرا بھی خیال رکھتی تھیں۔ پھر میں جانتا تھا کہ کوئی بھی مرد بنا بیوی کے نہیں رہ سکتا۔ میرا باپ میرے لیے اتنی قربانی کیوں دے گا؟ ان کی اپنی بھی ایک لائف تھی۔ بہرحال وہ میری سوتیلی ماں کے رشتہ دار تھے، اس لیے مجھے ان سے کوئی خاص انسیت محسوس نہیں ہوئی۔ میں دوبارہ سے پودوں کی مٹی ٹھیک کرنے لگا جب وہ چلتی ہوئی باغ میں آ گئی۔ کہنے لگی، او مالی، ہیلو۔ اس نے مجھے مالی کہہ کے مخاطب کیا تھا۔ میں نے برجستہ پلٹ کے اسے دیکھا۔ اس نے چٹکی بجائی، کہنے لگی، تم سے بات کر رہی ہوں۔ یہ جو گلاب کے پھول ہیں نا، یہ سارے توڑ کے مجھے دو۔ میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اپنی مٹی والے ہاتھ جھاڑے، پھر اپنے کپڑے جھاڑے اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا، اے مس، اپنے باغ میں پھول توڑنے کی اجازت میں کسی کو نہیں دیتا۔ جن سے ملنے آئی ہو جاؤ جا کے ان کے گلے ملو۔ مجھے شروع سے اپنی سوتیلی ماں کچھ خاص پسند نہیں تھی، اور پھر وہ تو ان کے رشتہ دار تھے۔ میں نے بھی روکھے لہجے میں جواب دیا تھا، گھر میرے باپ کا تھا اور میں اس پر حق بھی پورا جماتا تھا۔ وہ کہنے لگی، ذرا سے مالی ہو کے اتنی اکڑ ہے تم میں، تمہارے باپ کا باغ نہیں ہے یہ؟ میں نے کہا، تو پھر تمہارے باپ کا ہے۔ میری بات سن کے کہنے لگی، نہیں میرے باپ کا نہیں ہے، لیکن میرے بہنوئی کا ہے۔ چلو شاباش، اپنے کام سے کام رکھو، سارے گلاب کے پھول توڑ کے مجھے دو، میں اس کا بوکے بناؤں گی۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، میں بس اس کی شکل دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ جب اس نے مجھے یوں تکتے ہوئے دیکھا تو اپنا چشمہ اتارا، پھر کہنے لگی، بہرے ہو؟ تمہیں سنائی نہیں دے رہا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ میں نے ابھی بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ میری سوتیلی ماں کی رشتہ دار نہ ہوتی تو لڑکی بری نہیں تھی، لیکن اس پر میری سوتیلی ماں کی رشتہ دار ہونے کا لیبل لگا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی، ٹھرکی انسان، شرم نہیں آتی لڑکیوں کو یوں دیکھتے ہوئے؟ یہ کہہ کے وہ آگے بڑھی۔ جیسے اس نے گلاب کے پھول کو پکڑا تاکہ وہ اسے توڑ سکے، میں تیزی سے آگے آیا اور اس کی کلائی پکڑ لی اور بڑی مضبوطی سے پکڑی۔ میں نے کہا، یہی چھوڑو پھول کو، خبردار جو تم نے اسے توڑا تو۔ وہ کہنے لگی، میری کلائی چھوڑو، بہت ہی بدتمیز انسان ہو تم، میں آپا سے تمہاری شکایت لگاؤں گی اور تمہاری چھٹی کروا دوں گی۔ میں نے ابھی بھی اس کی کلائی پکڑ رکھی تھی۔ میں نے کہا، شوق سے جاؤ اپنی آپا سے جو چاہے کہو، لیکن میرے باغ سے پھول توڑنے کی دوبارہ ہمت مت کرنا۔ چلو شاباش، نکلو یہاں سے۔ میں نے اس کی کلائی چھوڑی اور بڑے روکھے انداز سے کہا۔ وہ کہنے لگی، رک جاؤ، ابھی دیکھو تمہارا کیا حال کرواتی ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، جاؤ شاباش۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اندر چلی گئی۔ میں نے پائپ اٹھایا، پانی دیا،
اسی پائپ سے اپنے ہاتھ دھو کے نل بند کیا. چوکیدار سے کہا کہ یہ پائپ ایک سائڈ پہ رکھ دو. جیسے ہی میں اندر آیا وہ صوفے پہ بیٹھی میری ہی شکایتیں لگا رہی تھی. وہ کہنے لگی آپا اتنا بدتمیز مالی رکھا ہے آپ نے. میں نے اس سے کہا تھا کہ مجھے گلاب کے پھول توڑ دو تو کہنے لگا میرا باغ ہے. فریحہ آنٹی کہنے لگی کہ یہاں تو مالی ہے ہی نہیں. وہ کہنے لگی ارے ایسے کیسے نہیں، مالی نہیں ہے، مجھے اچھی طرح سے نظر آ رہا تھا وہ مالی ہی تھا. پھر جیسے ہی میں لاؤنج میں آیا تو اس کی نظر مجھ پہ پڑی. کہنے لگی یہی کمینہ تھا، اور اس کی ہمت تو دیکھو، گھر میں دندناتا پھر رہا ہے. آپ نے اپنے ملازمین کو بہت سر پہ چڑھا رکھا ہے. فریحہ آنٹی بار بار اس کا ہاتھ پکڑ کے دبا رہی تھیں، چپ رہنے کا اشارہ کر رہی تھیں، کیونکہ وہ میرے مزاج سے واقف تھیں. میں انہیں منہ نہیں لگاتا تھا تو ان کے رشتہ داروں کو منہ لگانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. اور اس لڑکی کی فضول ٹک ٹک میں کیوں سنتا؟ وہ کہنے لگی عرصہ یہ نوفل ہے، جہانگیر کا بیٹا ہے. یہ سن کر اس لڑکی کی چلتی ہوئی زبان کو جیسے بریک لگا. پھر اپنے دونوں ہاتھ اس نے حیرت سے اپنے ہونٹوں پہ رکھے، جیسے اس نے بہت غلط کر دیا. میں نے بس کوئی جواب نہیں دیا. میں سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا. نہا دھو کے تیار ہوا کیونکہ آفس جانا تھا. جب تک میں باہر آیا تو تب تک ناشتہ لگ چکا تھا. وہ اسی نوجوان کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس سے باتیں کر رہی تھی. دونوں میں ایک دوسرے سے کافی بے تکلفی تھی. وہ نوجوان مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہوا، میرے پاس آیا، بغل گیر ہوا. وہ خود بخود بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہا تھا. وہ کہنے لگا ہیلو برو، کیسے ہو؟ میں نے بس روکھا سا جواب دیا، میں ٹھیک ہوں. کہنے لگا مجھے تو لگا تھا کہ آپ کے گھر میں جا کے میں بور ہوتا رہوں گا، لیکن اچھا ہے تم سے دوستی ہو جائے گی، ہماری خوب جمے گی. اس کی بات سے میں نے اندازہ لگایا کہ شاید یہ دونوں بہن بھائی ہی طبیعت کے بے تکلف ہیں. میں چپ چاپ ٹیبل پہ بیٹھ گیا، ناشتہ کیا اور آفس چلا گیا. واپس آ کر بھی میں نے بس کھانا کھایا تھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا. وہ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، لیکن مجھے دلچسپی نہیں تھی. شاید یہ بات کچھ فطری سی ہوتی ہے کہ انسان اپنی ماں کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتا. حالانکہ میری ماں کی موت حادثاتی تھی اور مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں تھا کہ میرے باپ نے دوسری شادی کیوں کی ہے. ظاہر ہے یہ شاید عورت کا ہی ظرف ہوتا ہے کہ وہ ساری زندگی اپنے شوہر کے نام کر دیتی ہے، یوں ہی گزار دیتی ہے، اس کے بچے پال لیتی ہے. لیکن مرد عورت کے بغیر بہت مشکل سے ہی رہتا ہے. میرا باپ بھی ایک عام مردوں جیسا ہی مرد تھا، لیکن سوتیلی ماں کا سوچ کر ہی انسان کچھ عجیب سی کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے. میں بھی فریحہ آنٹی کو اپنی والدہ کی جگہ قبول نہیں کر پا رہا تھا، لیکن ہاں میں انہیں کچھ نہیں کہتا تھا اور نہ ہی وہ مجھے کچھ کہتی تھیں. کافی دیر میں آفس کا کام لیپ ٹاپ پہ کرتا رہا، کچھ پروجیکٹس پہ ورک کر رہا تھا. جب نیند آئی تو لیپ ٹاپ بند کر کے سو گیا. صبح صبح میری آنکھ کھلی. باغبانی کے شوق نے مجھے پھر سے باہر لان میں جانے پہ مجبور کیا. جب میں لاؤنج میں پہنچا تب تک چوکیدار بھی اپنے کوارٹر سے باہر نہیں نکلا تھا. ہلکی ہلکی سورج کی کرنیں پھوٹی تھیں، ذرا ذرا سا سویرا ہوا تھا، لیکن مجھے لگا جیسے لان میں کوئی ہے. غور سے دیکھا تو وہی لڑکی تھی اور گلاب کے پھول توڑ رہی تھی. یہ دیکھ کے مجھے بڑا غصہ آیا. میں تیز تیز قدم بڑھاتا ہوا اس تک پہنچا. وہ اپنے کام میں بے حد مگن تھی. جب میں نے کہا اے مس، میرا یہ کہنا تھا وہ بری طرح سے اچھل گئی. پھر میری طرف دیکھا تو اس کے چہرے پہ حیرت اور خوف کے تاثرات تھے. وہ کہنے لگی مجھے گلاب بہت پسند ہے. میں نے کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی گلاب کے پھول کو توڑنے کی؟ وہ کہنے لگی دیکھو میرے پاس مت آنا، اس میں زیادہ غصے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پھر لگ جائیں گے، دیکھ لینا 2-4 دن میں پھر سے کونپلیں پھوٹ پڑیں گی، اور ویسے بھی یہ پھول لگے لگے مرجھا جاتے ہیں، تب بھی تو ٹوٹ کے گرنے ہی تھے نا، تو تم نے کچرے میں پھینک دینے تھے، تو کیا ہوا اگر میں نے توڑ لیے تو؟ وہ مجھے وضاحتیں دے رہی تھی. صبح صبح اس کا
نکھرا نکھرا روپ دیکھ کے پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے غصہ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے جانے کا اشارہ کیا اور وہ جلدی سے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو بنا اجازت میرے پھول توڑ کر میرے ہی سامنے لے جا چکی تھی۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ پھولوں کو توڑا جائے، اور نہ ہی میں کسی کو پھول توڑنے کی اجازت دیتا تھا۔ میں نے بہت مہنگے مہنگے پودے اپنے اس چھوٹے سے لان میں لگا رکھے تھے۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ وہ روز صبح صبح لان میں آتی تھی پھول توڑنے کے لیے۔ یوں ہی میری اس سے بات چیت شروع ہو گئی۔ کافی زندہ دل قسم کی لڑکی تھی، خوش مزاج، ہنسنے والی۔ میں نے کہا کہ تم لوگ واپس کب جاؤ گے؟ کہنے لگی کیا مطلب کب جائیں گے ہم لوگ؟ کیا تمہیں چونٹیاں کاٹتے ہیں ہم؟ تمہیں کچھ کہتے ہیں ہم؟ اور اتنے بڑے بنگلے میں اتنے سارے فالتو کمرے ہیں، اگر 2 کمروں میں ہم بہن بھائی رہ لیں گے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ ہر بات کا کچھ عجیب سا جواب دیتی تھی۔ میں نے کہا یعنی تم یہاں پہ پکے ڈیرے لگانے آئی ہو؟ کہنے لگی ہاں، تم سمجھ سکتے ہو، میں یہاں پہ کالج میں داخلہ لینے لگی ہوں، باقی کی تعلیم بھی تو حاصل کرنی ہے۔ دیکھو میں تو یہاں صرف 4-5 سال کی مہمان ہوں، جیسے ہی میری تعلیم مکمل ہوگی، میرا اچھا سا رشتہ ہو جائے گا تو میں شادی کر کے چلی جاؤں گی۔ ہاں لیکن اسد یہیں رہے گا، لیکن بے فکر رہو، تمہارے ابا کے آفس پہ حق نہیں جمائے گا، وہ بس اپنی تعلیم مکمل کرے گا، اچھی جاب مل جائے گی تو وہ بھی چلا جائے گا۔ یہ گھر تمہارا ہے، ہم اس پہ حق جمانے نہیں آئے، تمہاری چیزیں تمہاری رہیں گی۔ میں نے کہا اپنی چیزوں کے بارے میں مجھے فکر بھی نہیں ہوتی، میں جانتا ہوں کہ میری چیز صرف میری ہوتی ہے، اور اپنی چیز کو اپنا رکھنا مجھے آتا ہے۔ وہ کہنے لگی دیٹس گڈ، اتنا ہی اعتماد ہونا چاہیے انسان میں جیسا تم میں ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے وہ اچھی لگنے لگی تھی۔ پورے گھر میں اس ایک لڑکی کی وجہ سے لگتا تھا کہ گھر گھر ہے۔ وہ ہر وقت بولتی رہتی تھی، ہنستی رہتی تھی، چہچہاتی رہتی تھی۔ اسد سے وہ کافی بے تکلف سی تھی، یوں لڑتے تھے وہ دونوں جیسے بچے لڑتے ہیں۔ کبھی کبھی انہیں دیکھ کے مجھے بڑی شدت سے احساس ہوتا تھا کہ کاش میرا بھی کوئی بہن بھائی ہوتا، میں بھی اسی طرح اس سے باتیں کرتا۔ باتوں باتوں میں مجھے اندازہ ہوا کہ وہ اسد سے 2 سال بڑی تھی، البتہ دیکھنے میں نہیں لگتی تھی۔ دونوں کی شکلیں بھی کافی مشابہ تھیں۔ میرے والد نے ہی اس لڑکی کا داخلہ کالج میں کروا دیا، اور اسد کا بھی۔ عمر میں وہ دونوں مجھ سے چھوٹے تھے۔ ابھی تک اسد سے میں نے ایسی کوئی بے تکلفی نہیں کی تھی کہ وہ مجھ سے دوستی میں آگے بڑھتا، لیکن اب میں سوچ رہا تھا کہ یار کیا حرج ہے، جب ایک ہی جگہ رہنا ہے تو مل کے رہ لینا چاہیے۔ آہستہ آہستہ میں نے اسد سے دوستی کرنی شروع کر دی۔ بہت اچھا لڑکا تھا، لیکن جو بات میں نے محسوس کی تھی وہ یہ تھی کہ میرا اسد اور عرصہ سے بے تکلف ہونا، بات کرنا فریحہ آنٹی کو پسند نہیں تھا۔ جب بھی وہ مجھے اور عرصہ کو بات کرتے دیکھتی تھیں تو عرصہ کو بلا لیتی، حالانکہ میں نے کبھی بند کمروں میں باتیں نہیں کی تھیں، ہم لاؤنج میں بیٹھ کے ہی باتیں کرتے تھے، اور بس یوں ہی عام موضوع پہ بات ہوتی تھی، لیکن ان کے ماتھے پہ بل پڑ جاتے تھے۔ وہ فوراً سے عرصہ سے کہتی کہ تم یہاں بیٹھ کے کیا فضول ہانک رہی ہو، تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے، چلو جاؤ کچن میں جاؤ، جا کے کچھ پکانا سیکھو۔ وہ کہتی آپا کیا بنانا ہے، ابھی تو میں کچن سے سب کچھ پکا کے فارغ ہو کے ہی بیٹھی ہوں۔ میں جب بھی آفس سے واپس آتا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں کچھ وقت عرصہ کے ساتھ بیٹھ کے اس سے باتیں کروں۔ اس سے باتیں کر کے میری ساری فرسٹریشن ختم ہو جاتی تھی۔ اس کی فضول گوئی مجھے بڑا سکون بخشتی تھی۔ میں دن بھر کی ساری تھکن بھول جاتا تھا، حالانکہ اس کی باتیں عام نوعیت کی ہوتی تھیں، لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے سٹریس سے نکال دیتی تھیں۔ ایک بار جب میں آفس سے واپس آیا تو عرصہ لاؤنج میں نہیں تھی، حالانکہ وہ ہر روز میرا انتظار وہیں بیٹھ کے کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ ایک دل فریب سی مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ میں بس آفس کا بیگ اپنے کمرے میں رکھتا، کپڑے چینج کرتا،
جب واپس آتا تو اس کے پاس ڈھیروں باتیں ہوتی تھیں، کبھی باغبانی کے بارے میں، کبھی اپنی دوستوں کے بارے میں، کبھی کالج کے بارے میں، کبھی اپنے پروفیسرز کے بارے میں۔ آج لاؤنج میں اسے نہ پا کے مجھے کچھ ہوا تھا، ایک خالی پن سا لگ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر میں ہی جائزہ لے لیا تھا، وہ کہیں پہ بھی نہیں تھی۔ میں اپنے کمرے میں آیا، لیپ ٹاپ صوفے پہ پھینکا، کپڑے بدل کے باہر آیا تو تب بھی وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ میں کچن میں چلا گیا، حالانکہ میں جاتا نہیں تھا کیونکہ میرا وہاں کوئی کام ہی نہیں تھا، لیکن جب میں نے کچن میں جھانکا تو وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہاں پہ ملازمہ کھانا بنا رہی تھی۔ میں نے کہا عرصہ کہاں ہے؟ وہ سن کے کہنے لگی پتہ نہیں صاحب جی۔ نظریں چرانے لگی۔ میرے اندر ایک عجیب سی بے چینی بھر چکی تھی۔ میرا کمرہ نیچے تھا، لیکن فریحہ آنٹی نے اسد اور عرصہ کو اوپر کا کمرہ دے رکھا تھا۔ میں زینہ چڑھ کے اوپر گیا۔ ایک کمرے سے مجھے سسکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ میں نے ہلکی سی دستک دی تو عرصہ کی بھرائی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہنے لگی کون ہے؟ میں نے کہا نوفل ہوں، دروازہ کھولو۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ رو رہی تھی۔ کہنے لگی کیا کام ہے؟ بڑے اجنبی لہجے میں بات کی۔ میں نے کہا رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ اب میرے رونے پہ بھی تمہیں بل آ رہا ہے۔ وہ ایسی ہی تھی، ایسے الٹے سیدھے جواب دیتی تھی۔ میں اس کے کمرے کے اندر آ گیا۔ میں نے کہا ہاں مجھے تکلیف ہے، تمہارے آنسو دیکھ کے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہنے لگی کیوں ہوتی ہے؟ کیا لگتے ہو تم میرے؟ ٹھیک ہے تم امیر باپ کے بیٹے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم… یہ کہہ کے وہ چپ سی ہو گئی۔ میں نے کہا چپ کیوں ہو گئی؟ آگے بولو۔ مجھے لگا جیسے وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی ہے۔ وہ کہنے لگی کچھ نہیں، بس میرے کمرے سے باہر جاؤ۔ میں نے کہا آج تمہیں ہوا کیا ہے؟ ورنہ تو روز مجھ سے باتیں کرتی ہو۔ وہ کہنے لگی آج کے بعد نہیں کروں گی، بلکہ آج بھی نہیں کروں گی، اور میں تمہیں کبھی لاؤنج میں نظر بھی نہیں آؤں گی۔ میں نے کہا اور یہ سب تم کیوں کرو گی؟ وہ کہنے لگی بس میری مرضی، مجھے نہیں کرنی تم سے بات۔ یہ کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا ایسے کیسے نہیں کرنی؟ مجھے اپنی باتوں کا عادی بنا کے اب تم مجھے اگنور کرو گی، اور وہ بھی بنا کسی وجہ کے۔ وہ کہنے لگی مجھے میری حیثیت پتہ چل گئی ہے۔ میں نے کہا اچھا کیا حیثیت ہے تمہاری؟ وہ کہنے لگی میں ایک مڈل کلاس لڑکی ہوں، اور میں چاہ کے بھی تمہارے خواب نہیں دیکھ سکتی۔ مجھے میری حد میں رہنا چاہیے، کیونکہ تم جیسے امیر لڑکے ہم جیسی مڈل کلاس لڑکیوں سے دل بہلاتے ہیں، اور پھر اپنا مطلب پورا کر کے ہمیں ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ میں جانتا تھا وہ یہ باتیں خود سے نہیں کر سکتی، وہ ایسی تھی ہی نہیں۔ یہ باتیں یقیناً کسی اور نے اس سے کہی ہوئی تھیں، اور وہ مجھے سنا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ وہ رو بھی رہی تھی۔ میں نے کہا یہ سب کس نے کہا ہے تم سے؟ کہنے لگی میں سمجھدار ہوں، مجھے سمجھ میں آتا ہے۔ میں نے کہا واقعی تم بہت زیادہ عقل مند ہو۔ اچھا یہ بتاؤ کس نے کہا ہے تم سے یہ سب؟ فریحہ موم نے کہا ہے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ کہنے لگی تم سے بھی کچھ کہا ہے انہوں نے؟ میں نے جھوٹ بولا، میں نے کہا ہاں مجھ سے بھی کہا ہے۔ وہ کہنے لگی آپا نے تمہیں تمہاری حیثیت یاد کروا دی اور مجھے میری۔ میں نے کہا باقی باتیں چھوڑو، بس ایک بات کا جواب دو، تم میرے خواب کیوں دیکھنا چاہتی ہو؟ میرے اس سوال پر وہ تذبذب کا شکار ہوئی، پھر اپنی نظریں چرانے لگی۔ میں نے بڑی آہستگی سے اس کی تھوڑی پکڑی اور اونچی کی۔ میں نے کہا میری طرف دیکھو۔ وہ کہنے لگی پتہ نہیں کیوں تم اچھے لگتے ہو، لیکن فکر مت کرو، میری محبت میرا مسئلہ ہے، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گی۔ آپا میرے لیے اچھا ہی سوچیں گی، جہاں کہیں گی میں وہاں شادی کر لوں گی۔ اب ہر کسی کو اس کی محبت تھوڑی ملتی ہے، اور مڈل کلاس لڑکیوں کو تو کبھی بھی نہیں ملتی۔ شاید اسے کچھ بھی دل میں رکھنا نہیں آتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا صاف زبان پہ آ جاتا تھا۔ میں نے کہا تمہاری محبت صرف تمہارا مسئلہ نہیں ہے، میرا بھی مسئلہ بن چکا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ متعجب ہوئی۔ میں نے کہا عرصہ
آئی لو یو۔ میرے منہ سے اظہار سن کے وہ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئی۔ وہ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے چٹکی بجائی تو بری طرح سے چونکی، پھر نظریں چرا گئی۔ وہ کہنے لگی میں تم سے محبت نہیں کر سکتی اور نہ نبھا سکتی ہوں۔ میں نے کہا محبت تو تم مجھ سے کرتی ہو، نبھا کیوں نہیں سکتی؟ وہ کہنے لگی میں جانتی ہوں تم کیا کرو گے، تم میرے قریب آنے کی کوشش کرو گے اور پھر قریب آتے آتے میرے ساتھ کچھ غلط کر لو گے، اور اس کے بعد تمہاری دلچسپی مجھ میں سے ختم ہو جائے گی۔ میں تم جیسے امیر لڑکوں کی محبت افورڈ نہیں کر سکتی جو صرف لڑکیوں کو بدنامی دیتے ہیں۔ میں نے کہا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ وہ کہنے لگی شکل صورت کا کیا ہے، لیکن امیر لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، آپا نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے کہا اچھا، پھر تمہاری آپا نے میرے باپ سے شادی کیوں کی؟ ایک امیر شخص سے محبت کی پینگیں کیوں بڑھائیں؟ میں جانتا تھا کہ میرے والد کا 6 مہینے فریحہ آنٹی سے افیئر چلا تھا اور پھر شادی ہوئی تھی۔ جب میرا باپ تمہاری مڈل کلاس بہن سے شادی کر سکتا ہے تو پھر میں تم سے شادی کیوں نہیں کر سکتا؟ میں تمہیں صرف ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے کیوں پھینکوں گا؟ کیا برائی ہے تم میں؟ اچھی خاصی خوبصورت ہو اور مجھے اچھی بھی لگتی ہو۔ وہ کہنے لگی میں آپا کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی، وہ نہیں مانیں گی، اور انہوں نے میرا رشتہ بھی دیکھ لیا ہے۔ حالانکہ میں پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے شوق ہے پڑھنے کا، میں باہر جانا چاہتی ہوں، میں وہاں جا کے تعلیمی سلسلہ پورا کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا خواب ہے، لیکن آپا، یہ کہہ کے وہ پھر سے موٹے موٹے آنسو گرانے لگی۔ کہنے لگی وہ میری شادی کروا دیں گی۔ میں نے کہا رونا بند کرو۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا میں سب کچھ ٹھیک کر دوں گا، میں ڈیڈ سے بات کروں گا۔ وہ کہنے لگی نہیں نہیں، کوئی بات مت کرنا پلیز، تم نہیں جانتے آپا۔ میں نے اس کے منہ پہ انگلی رکھی۔ میں نے کہا بس چپ، میں جا رہا ہوں اور تمہاری آپا کچھ نہیں کہہ سکتی، تم بیچ میں نہیں آؤ گی۔ میں سوچ چکا تھا کہ ڈیڈ سے کہوں گا کہ میں عرصہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ بات ایک طوفان سا کھڑا کر دے گی، کیونکہ